बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ओह खुदावन, इतना खौफनाक इलाका मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने खौफजदा निगाहों से अतराफ का जायजा लिया। बेहद वीरान और आसेब ज़दा इलाका, वीरानी और वहशत पूरे इलाके पर बरस रही थी। लगता था जैसे अचानक इस इलाके पर कोई आफत आ गई थी और लोग पल भर में तहस नहस हो गए हों। सूरज सर पर आ गया था। चूंकि सर्दियों का मौसम था, इसीलिए ये धूप बहुत भली लग रही थी, लेकिन इस आफत ज़दा इलाके में हर चीज ही आफत ज़दा लग रही थी। मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो मेरे कदमों के नीचे कुछ चिरमिराने लगा। मैंने अपने कदमों की तरफ निगाह दौड़ाई तो मेरे जिस्म में अजीब सी खौफ की लहर दौड़ गई। वो इंसानी हड्डियां थीं जो हर तरफ बिखरी पड़ी थी और न जाने कब से बिखरी पड़ी थी। तभी कदमों के नीचे भुरभुरी रेत की मानिंद बिखर रही थी। मेरे वहशत और इस्तराब में मजीद इजाफा हो गया। पहाड़ों में घर और इलाका बिल्कुल उजाड़, मकान बिल्कुल ठीक हालत में थे। हर चीज ठीक थी, बस कोई बसने वाला नहीं था, कोई जी नफ्स नहीं था। गलियां बिल्कुल खाली थी। किसी इंसान के कदमों की आवाज को तरसती हुई आंखें और किसी अचानक आने वाली आफत से लरजीदा मैं आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे किसी तरह इस इलाके को अबूर करना था, क्योंकि मेरी वापसी का रास्ता इलाके से गुजरने के बाद मुझे मिलता। मैं अजीब गोरख धंधे में फंस गया था। पीछे से मैं एक निहायत खौफनाक जंगल अबूर करके आया था, जिसमें कई बार मौत मेरे करीब से गुजर गई, लेकिन मेरी खुशकिस्मती मुझे बचा ले आई। लेकिन अब इस इलाके को अबूर करना मुझे जुएशीर लाने के मुतरादिफ लग रहा था। मेरी मदद फरमा। मेरे लर्जीदा दिल से बेसाख्ता दुआ निकली, क्योंकि जितनी मुश्किलात मैं देख और बर्दाश्त कर चुका था, मेरा मजबूत दिल भी अब हर आहट पर चौंक उठता था। मैं तो शायद इन खतरनाक खित्तों की तरह कभी रुख ही ना करता अगर मेरा मुहिमजू दोस्त डेविड मुझे अपने साथ न घसीट लाता। उसे दुनिया का हर मुश्किल और खतरनाक खित्ता देखने का शौक था, और इस बार वो अपने शौक की तकमील में मुझे भी अपने साथ ले आया था। और अब डेविड मुझे इन खतरनाक जंगलों में भटकता छोड़कर खुद जंगल की खतरनाक जिंदगी की भेंट चढ़ चुका था, और मैं तो इन इलाकों के महले वकूअ से जरा भी वाकिफ नहीं था। इसीलिए भटकते भटकते इस आसेब ज़दा इलाके की तरफ आ निकला, जिससे मैं किसी सूरत निकल नहीं पा रहा था। पीछे खतरनाक जंगल था, जिसे मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से अबूर करके आया था और दोबारा वहां जाने का सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पास अपने बचाव के लिए अब कोई हथियार नहीं था। न जाने डेविड को इस सख्त सर्दी में इन इलाकों में आने का क्या खप्त समाया था। जब मैंने उससे इस्तफसार किया तो मुस्कुराकर बोला, यार, गर्मियों में ये जंगल जहन्नुम का मंजर पेश करते हैं। इतने हब्स के इंसान दम घुटने से मर जाए। मैं उसकी तरफ खुशमगी निगाहों से घूरता तो वो झेंपनी सी हंसी हंस देता। यार, इस बार कुछ नया करते हैं। सर्दियों में जंगलात को देखते हैं कि वो कैसे लगते हैं। हमारे पास सर्दी से बचाव के लिए मुकम्मल इंतजाम होगा, इसीलिए परेशानी की कोई बात नहीं। मैं उसकी दलीलों के आगे बेबस हो गया। सच्ची बात तो यह है कि उसने कुछ इस अंदाज से इन जंगलात की खूबसूरती का नक्शा खींचा था कि मैं दिल में हरासा होने के बावजूद वहां जाने को तैयार हो गया, और नतीजतन अब ये दिन देखना पड़ा था। मैं चौकन्ना नजरों से चारों अतराफ देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। दूर कहीं पहाड़ों की चोटियां सर उठाए खड़ी थी। मैं चलते चलते थक गया और एक दीवार के सहारे सुस्ताने के लिए बैठ गया। मेरे पास बस एक छोटा सा सफरी बैग ही बचा था, जिसमें खुश्क खुराक और पानी की 2-1 बोतलें थी। मैंने बोतल का ढक्कन खोलकर उसे मुंह से लगा लिया। चंद एक घूंट पीने के बाद उसे वापस बैग में रख दिया। मुझे पानी से ज्यादा खुराक की फिक्र थी, क्योंकि सर्दियों में इतनी प्यास नहीं लगती, इसीलिए मैं थोड़ा ही पानी पी रहा था। लेकिन भूख तो बहरहाल हर मौसम में लगती है, और मेरे पास खुराक का ज्यादा जखीरा नहीं था। और इस इलाके को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। और भला एक उजड़े हुए वीरान इलाके में जहां घास का तिनका तक ना हो, खुराक कहां से मिलती।
اسی لیے میں خوراک کو کافی کفایت سے استعمال کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے لیے جو بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شام ڈھل رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات اس علاقے میں گزارنے کے خیال سے ہی میں کانپ کر اٹھا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ قیمتی وقت تو میں نے سو کر گزار دیا تھا۔ لیکن پھر خیال آیا کہ اگر میں نہ بھی سوتا تب بھی میں رات اسی علاقے میں ہی گزارتا۔ چلو اچھا ہوا کچھ سو لیا۔ جسم شدید تھکن کا شکار تھا۔ سونے سے تھکن کافی حد تک کم ہو گئی تھی اور دماغ بھی فریش ہو گیا تھا، اسی لیے میں بہتر انداز میں سوچ سکتا تھا۔ رات ان ویران مکانوں میں گزارنے کا خیال ہی دہشت انگیز تھا، اسی لیے میں نے اپنا گلی میں موجود ایک مکان جس پر چھجا سا بنا ہوا تھا اس کے نیچے پناہ لے لی، جس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اگر خدا نخواستہ بارش بھی ہو جاتی تو مجھے کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ لیکن ٹھنڈی ہواؤں سے بہرحال کہیں پناہ نہیں تھی۔ میرا لباس چونکہ بہت موٹا اور سخت سردی کے لیے بھی موزوں تھا، اسی لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ میرے پاس پاورفل ٹارچ بھی موجود تھی، لیکن چاند نکلنے کی وجہ سے مجھے اسے جلانے کی نوبت نہ آئی۔ میں نے بیگ سے بسکٹ کا پیکٹ نکال لیا، لیکن پھر کچھ سوچ کر میں نے اسے واپس بیگ میں رکھ دیا اور خشک گوشت کا سربند ڈبہ نکالا۔ بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے اور بسکٹوں سے بھلا کہاں بھوک مٹتی ہے، اسی لیے میں نے خداوند کو یاد کرتے ہوئے وہ ڈبہ کھولا اور بڑی رغبت سے گوشت کھانے لگا۔ اگر اس وقت کوئی مجھے کھاتے ہوئے دیکھ لیتا تو یقیناً یہی سوچتا کہ میں نے زندگی میں پہلی بار کھانا دیکھا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ پانی کی قدر پیاسے اور کھانے کی قدر بھوکے سے پوچھو، اور اس شخص سے بڑا بدنصیب کوئی ہو بھی نہیں سکتا جو صحرا میں بھوکا پیاسا بھٹک رہا ہو اور اس کی جیب نوٹوں سے بھری ہوئی ہو۔ میں نے ڈبے سے آدھا گوشت کھایا اور آدھا ڈبہ دوبارہ بند کر کے رکھ دیا۔ پیٹ ابھی تک کھانا مانگ رہا تھا، مزید مانگ رہا تھا، لیکن بہرحال ایک ہی بار اتنا کھا کر میں خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا نہیں چاہتا تھا۔ آگے نہ جانے کیا حالات پیش آتے۔ کھانے کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا تو میں نے آنکھیں موند لی اور دیوار کے ساتھ لیٹ گیا۔ عجیب ہوک کا عالم تھا۔ اتنی وحشت تھی اس ماحول میں کہ میرا دل چاہا کہ میں زور زور سے چلانا شروع کر دوں۔ وہاں نہ کسی انسان کی آواز تھی، نہ جانوروں کی، نہ ہی حشرات الارض کی۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، مجھے بھی آ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بادلوں کی زوردار گڑگڑاہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ بجلی اتنے زور سے چمکی کہ ایک لمحے کو میری آنکھ چندیا گئی۔ پھر جب میری آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے پھر آسمان پر نگاہ دوڑائی۔ سیاہ گھنگور گھٹائیں پورے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ بجلی بہت زور سے چمک اور کڑک رہی تھی۔ بادل اتنے زور سے گرجے تھے اور ان کی گرج یوں ہونے لگی جیسے کسی ڈرم کو کسی نے اونچائی سے نیچے کی طرف دھکا دے دیا ہو اور وہ زوردار آواز سے لڑک رہا ہو۔ بادلوں کو دیکھ کر میرے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اگر وہ بادل برستے اور یقیناً برستے تو پھر اس مکان کے چھجے کے نیچے مجھے پناہ نہ ملتی اور بارش مجھے اچھی طرح بھگو دیتی۔ گرم کپڑے بھیگنے کے بعد کہاں تک میرا ساتھ دیتے۔ ہوائیں زوردار چنگھاڑ سے ویران مکانوں سے ٹکرا کر عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں مصیبت زدہ روحیں ماتم کر رہی ہوں، اور پھر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ ہواؤں کے خوفناک شور کے علاوہ بھی کچھ آوازیں تھیں۔ ہاں واقعی کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو کچھ عجیب بھیانک آوازیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ ایسا لگا کوئی اندیکھی مخلوق کسی متوقع عذاب سے نجات کے لیے آہ و فغاں کر رہی ہے۔ مجھے عجیب سے خوف نے گھیر لیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے سوچا، لیکن بھلا کون مجھے جواب دیتا؟ اندیکھی مخلوق کی آوازیں لختہ بلختہ بڑھتی جا رہی تھی، اور جب بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے کی دیر تھی ان خوفناک آوازوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت سے لوگ کسی عذاب میں گرفتار ہیں۔ ان کے دل دہلا دینے والی چیخیں کانوں کے پردے پھاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ میں نے ان آوازوں کی شدت سے گھبرا کر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے، لیکن پھر بھی کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب میری برداشت ان آوازوں کو سننے سے جواب دے گئی۔ میں لڑکھڑا کر نیچے گرا اور بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے صرف اتنا دیکھا کہ بارش کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا اور دل دہلا دینے والی آوازوں میں شدت آ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ بادل کافی حد تک چھٹ چکے تھے، لیکن بہرحال موجود تھے۔ ہر طرف پانی نے جل تھل مچا دیا تھا۔ عجیب گھٹن زدہ سا ماحول تھا۔ میں اس جگہ موجود تھا جہاں رات کو بے ہوش ہو کر گرا تھا۔ میرے آس پاس بھی پانی ہی پانی تھا۔
لگتا تھا بادل کھل کر برسے تھے. میرے کپڑے کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے لیکن مجھے سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ کپڑے اندر سے خشک تھے. اسی لیے مجھے گو نہ گو اطمینان ہوا. بیگ کے ساتھ کچھ بچت ہو گیا تھا کیونکہ وہ بالکل دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا. دوسرا وہ واٹر پروف بھی تھا اسی لیے مجھے اس کی کسی طرف سے بھی کوئی پریشانی نہیں تھی. رات والا واقعہ ذہن میں تازہ تھا لیکن دن کی روشنی میں اس کی ہیبت کچھ کم ہو گئی تھی. بھوک بھی بہت لگ رہی تھی اسی لیے میں نے فی الحال بسکٹ پر ہی گزارا کیا. اس کے بعد وہاں سے چل پڑا. چلتے چلتے دوپہر گزر گئی لیکن وہ گلیاں ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی. شیطان کی آنکھ جتنی لمبی گلیاں. مجھے اکتاہٹ اور جھنجھلاہٹ ہونے لگی. آخر یہ علاقہ کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ لیکن میں کچھ نہ سوچ سکا. دوپہر ڈھل کر سپہر اور سپہر شام میں بدل گئی لیکن گلیاں ختم ہونے میں نہ آئیں. اس پریشانی میں دن کا کھانا بھی نہیں کھا سکا. سارا دن چلنے کے باعث اب بہت تھکن اور بھوک محسوس ہو رہی تھی. پھر کسی دیوار کا سہارا لیا, کسی مکان کے چھجے کے نیچے رات گزارنی پڑتی. مجھے یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی. میری ہمت ختم ہوتی جا رہی تھی. راستہ نہ ملنا تھا نہ ملا. تھک ہار کر ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. میرے سر کے تھوڑا سا اوپر ایک کھڑکی تھی جو بند تھی. لوہے کی سلاخیں اس میں گڑی ہوئی تھی اور کھڑکی سے کچھ اوپر چھوٹا سا شیڈ آگے کو نکلا ہوا تھا. بادل چھٹ چکے تھے لیکن اب ہلکی ہلکی دھند پڑنا شروع ہو گئی تھی. بیگ سے بچا ہوا گوشت کا ڈبہ نکالا اور کھانا شروع کر دیا. 2 دن ہو گئے تھے مجھے اس ویران علاقے میں بھٹکتے ہوئے لیکن مسلسل چل چل کر بھی اس علاقے سے میں نکل نہیں پا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے ان علاقوں سے نکلنے دینا نہیں چاہتا. یہ خیال ایسا لرزہ خیز تھا کہ مجھے اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوتی. تو کیا میں یوں ہی اس علاقے میں بھٹکتے پھرتے مر جاؤں گا؟ نہیں, مجھے یوں در بدر نہیں پھرتے مرنا. یہ خیال ہی دھڑکن کو روکنے والا تھا. پتہ نہیں کتنا وقت خیالوں میں بیت گیا. چونکا تو اس وقت جب مجھے کھٹ پٹ کی آواز سنائی تھی. میں ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا. 2 دن میں یہ پہلا اتفاق تھا جب مجھے اس علاقے سے کسی قسم کی کوئی آواز سنائی دی تھی. میں چوکنا نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگا. آواز پھر سنائی تھی. میں نے غور کیا تو وہ اس کھڑکی سے آ رہی تھی جس کے نیچے میں بیٹھا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا ہو. کافی دیر گزر گئی. میں دھڑکتے دل اور سانس روک کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. پھر ایسا لگا جیسے کنڈی کھل گئی ہو کیونکہ کھڑکی جب آہستہ آہستہ کھل رہی تھی. میں دم سادے خوف زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. کھڑکی پوری کھل چکی تھی اور جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر حقیقتاً میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ کوئی آدمی تھا جو سر 2 سپاٹ نظروں سے مجھے یکٹک گھورے جا رہا تھا. اس کا چہرہ بالکل سفید تھا. زندگی کی کوئی رمق اس میں نظر نہیں آ رہی تھی. چہرے پر اتنی وحشت اور ذلت تھی کہ میرا دل بے اختیار بند ہونے پر آ گیا. بروقت تمام میں نے اپنی کیفیت پر قابو پایا. چند لمحے تو وہ آدمی مجھے گھورتا رہا اور پھر کچھ بولا. میں نے غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا, ہمیں اس عذاب سے نجات دلاؤ, ہمیں اس عذاب سے نجات دلاؤ, خداوند ہمیں معاف کرے, ہمیں اس عذاب سے نجات دلاؤ. پھر وہ غائب ہو گیا. اس کے چہرے پر کیا تھا جو اس کی وحشت ناکی میں اضافہ کر رہا تھا؟ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اس کا پورا جسم جلا ہوا تھا. لیکن کیسا جلا ہوا جبکہ جلنے کا کوئی نشان بھی نہیں تھا. بس ایسا لگ رہا تھا جیسے چمڑا اتر گیا ہو, نیچے سے گوشت جھانک رہا ہو. مجھے دوبارہ اسے سوچ کر کراہیت آئی. وہ عجیب سا لگ رہا تھا. پتہ نہیں وہ کس عذاب میں گرفتار تھا اور میں انہیں کیسے اس عذاب سے نجات دلا سکتا تھا. کیا وہ لوگ زندہ تھے؟ مجھے اچانک خیال آیا, ان کے چہرے سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا ان میں زندگی کی کوئی رمق ہے. اب تو میں نے جو نتیجہ آخذ کیا مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے ضرور کچھ ایسا کیا تھا کہ خدا نے نہ جانے کیسے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا اور اب وہ مجھ سے نہ جانے کیسی مدد چاہ رہے تھے. مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ وہ جو بھی ہے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ اگر نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ مجھ سے مدد طلب نہ کرتے. اچانک مجھ میں تجسس جاگ اٹھا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان مکانوں میں ضرور جاؤں گا اور حقیقت جان کر رہوں گا. اور ویسے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ جب تک مجھے حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا جس قسم کی مدد وہ چاہ رہے ہیں, اگر میں نے نہیں کی تو مجھے باہر کا راستہ بھی نہیں ملے گا اور میں بھوک اور پیاس سے یہیں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں گا. کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہیں جان بوجھ کر مجھے راستے سے بھٹکائے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ میں اس علاقے سے ان کی مدد کیے بغیر جاؤں.
میں نے دل ہی دل میں خداوند کو یاد کیا اور ان مکانوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایک قدرے پختہ مکان کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا اور دروازے کو ہلکے سے دھکیلا۔ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سے دروازہ کھل گیا۔ سامنے قدرے پختہ صحن تھا اور 2 کمروں کے سامنے چھوٹا سا برآمدہ تھا۔ صحن میں ویرانی برس رہی تھی۔ اندر جاتے ہوئے دل بہت خوفزدہ سا ہو رہا تھا، لیکن اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مشکلوں میں پڑے بغیر آسانیاں کہاں ملتی ہیں۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا برآمدے میں پہنچ گیا۔ چاند کی دھیمی سی روشنی کی وجہ سے ماحول کچھ روشن تھا، اس لیے سب اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں برآمدے میں کھڑا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ سامنے بنے کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ میرا دل لرزا، لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا۔ دروازہ مکمل کھل چکا تھا اور سامنے ایک آدمی مجسمہ بنا مجھے دیکھ رہا تھا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کے چہرے پر وحشت کے آثار نہیں تھے اور نہ ہی اسے دیکھ کر میرا دل لرزا تھا۔ وہ زندوں میں تو ہرگز شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس میں زندگی کی ہلکی سی رمق بھی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس آدمی کی آواز گونجی، اجنبی نوجوان، میں جانتا ہوں تم بہت پریشان ہو، اس علاقے سے نکلنا چاہتے ہو، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب تم وہی کرو گے جو تمہیں کہا جائے۔ اس وقت وہاں عجیب و غریب آوازوں کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ میں نے خوف سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ پورا صحن اور برآمدہ عجیب و غریب اور ڈرانے لوگوں سے بھر چکا تھا۔ پتہ نہیں اچانک کہاں سے اتنے لوگ آ گئے تھے۔ ان سب کے جسم جلے ہوئے تھے اور عجیب سی وحشت ان کے چہروں پر نظر آ رہی تھی۔ میرے کانوں میں پھر اس آدمی کی آواز گونجی، پریشان اور خوفزدہ مت ہو اے اجنبی جوان، یہ سب تو خوراک عذاب میں گرفتار ہیں۔ تمہیں بھلا کیا کہیں گے؟ یہ لوگ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ زندہ نہیں بلکہ ان کی روحیں ہیں۔ مرنے سے پہلے ان پر عذاب الہی نازل ہوا تھا اور مرنے کے بعد ان کی روحیں اسی اذیت کو بھگت رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان پر خداوند نے اتنا عذاب نازل کیا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اور آپ تو بالکل ٹھیک حالت میں ہیں، ان کی طرح ڈرے اور وحشت زدہ نہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے اجنبی کہ میں مسلمان ہوں اور اس پورے علاقے میں واحد مسلم ہوں، بلکہ جب زندہ تھا اس وقت بھی انہوں نے بہت گناہ کیے، جبکہ میں نے گناہ تو نہیں کیے لیکن انہیں روکا بھی نہیں، شاید روکا بھی تھا۔ تسکین جب انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تو میں جان جانے کے خوف سے خاموش ہو گیا۔ اگر میں چاہتا تو یہ علاقہ چھوڑ کر جا بھی سکتا تھا، لیکن میں نے وہ کبھی نہیں کیا۔ اور جب ان کے گناہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، جس کی لپیٹ میں بھی میں بھی آ گیا۔ جب خدا کا عذاب آتا ہے تو نیک بد سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ میں نیک ہونے کا دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اللہ کے احکامات پر کافی حد تک عمل پیرا تھا، جس کی وجہ سے کبھی کبھار میں اس علاقے والوں کو اسلام کی دعوت ڈھکے چھپے لفظوں میں دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن ان سب کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان میں موجود ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو انہیں انسان کہلانے کے لائق ہو۔ میں نے کچھ عرصہ تو انہیں روکنے اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پھر انہوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ میں ڈر کر خاموش ہو گیا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر جب ان کے گناہ اور گستاخیاں حدوں سے بڑھ گئیں تو اللہ نے ان پر بارش کا عذاب بھیجا۔ وہ بارش ایسی تھی کہ جہاں گرتی ہر چیز جلا ڈالتی، انسانی جسموں کا گوشت تک جل گیا اور یہ لوگ چیختے پکارتے معافیاں مانگتے مر گئے۔ اس علاقے میں تمہیں جانور یا گھاس کا ٹکڑا تک دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ وہ بارش اتنی تیزاب کی مانند تھی کہ جس نے زمین کی کوکھ تک کو جلا ڈالا۔ انسان اور جانوروں کے جسم کے گوشت سڑ سڑ کر نیچے گرنے لگے۔ پھر بارش تھم گئی۔ میرے سمیت ان بد نصیبوں کی روحیں آسمان پر نہ جا سکیں، کیونکہ ہمارے مذہب کے مطابق تدفین نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن نہ جانے کتنے سال بیت گئے، اور اس دن جیسی کئی بار وہی بارش برسی جس نے سب کی روحوں کو عذاب میں ڈالے رکھا، اور اب بھی جب بارش برستی ہے تو سب کی روحیں اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ انہیں بار بار اس جان کنی کی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سب تم سے اس عذاب سے نجات کے لیے التجا کر رہی ہیں، اور یہ سچ ہے کہ اگر اس علاقے میں ان مکانوں کو آگ لگا دو تو ایک دفعہ انہیں اس عذاب سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ان کی سب کی روحیں آسمان پر چلی جائیں گی، جہاں ان کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو کیا آپ بھی دوبارہ اس عذاب سے گزریں گے، یعنی جلنے کے عذاب سے؟ میں نے ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہوئے پوچھا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نہیں،
مجھے میرے رحیم و کریم اللہ نے معافی دے دی ہے. بس تم یوں کرو کہ اس کمرے میں میری ہڈیاں پڑی ہیں، انہیں اس علاقے سے باہر لے جا کر دفن کر دینا. میں اپنے اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گا جو ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی وہ سب روحیں غائب ہو گئی. میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، کمرے سے اس آدمی کی ہڈیوں کو کپڑے میں لپیٹا اور باہر نکل آیا. میرے بیگ میں ایک لائٹر موجود تھا، وہ میں نے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا. حیرت انگیز طور پر جہاں میں کھڑا تھا وہاں سے اس علاقے کی حدود ختم ہو رہی تھی. سامنے اور مجھے پہاڑ بھی نظر آ رہے تھے جن کے درمیان سے گزر کر میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا. پہلے کئی بار میں اس گلی سے گزرا تھا لیکن مجھے باہر جانے کا راستہ نہ ملا. لیکن میں نے لائٹر ہاتھ میں لیا تاکہ ان مکانوں کو آگ لگا دوں تو مجھے باہر جانے کا راستہ بھی نظر آنے لگا. میں سوچ رہا تھا کہ میں کس چیز سے آگ لگاؤں کیونکہ سردی کی وجہ سے ہر چیز تو گیلی تھی. لیکن اسی وقت میرے کانوں میں آواز گونجی، اجنبی نوجوان لائٹر جلا کر پھینک دو. اور میں نے ایسا ہی کیا. چاروں طرف حیرت انگیز طور پر آگ بھڑک اٹھی. اس میں روحوں کے دل دہلا دینے والی چیخ و پکار بھی تھی. اور پھر تھوڑی دیر بعد سب کچھ ساکت ہو گیا. دھوئیں کا ایک مرغولہ آسمان کی طرف بلند ہوا. میں علاقے سے باہر نکل آیا. ایک گڑھا کھود کر وہ ہڈیاں اس میں ڈالیں اور چل پڑا. یقیناً سب کی سب روحیں یقیناً اپنے ٹھکانوں پر پہنچ چکی تھی. میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے مجھے اس عذاب سے نجات دلائی اور جس نے مجھے وسیلہ بنایا کہ میں ان لوگوں کو بھی عذاب سے نجات دلا سکوں. بے شک اللہ ہی سب جانتا ہے اور سب آسانیاں وہی پیدا کرتا ہے. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.